अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मुअज़्ज़ज़ सामीन? उम्मीद है जी तमाम लोग खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। अच्छा जी, कुछ भी अगर मेरे नाक़िस तजर्बे से जो चीज़ें कुछ गुज़रती हैं वो वक्तन फ़वक्तन जिनका मुझे फ़ायदा हासिल होता है तो वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के कोश गुज़ार करूँ ताकि जो लोग कुछ करना चाहते हैं इंशाल्लाह उनको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा हासिल हो। ये छोटा सा जो हम तजर्बा करते हैं उसी की बुनियाद होती है। हम कोई बड़े डॉक्टर नहीं हैं, बड़े कोई साइंसदान नहीं हैं। हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मैं तो सिर्फ एक तालिब इल्म की हैसियत से ही काम कर रहा हूँ और जो कुछ मेरे साथ लोग अटैच हैं उनकी ये बड़ापन है कि कुछ ना कुछ जो है मुझे सपोर्ट किया करते हैं। तो आज इंशाल्लाह कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दो इंशाल्लाह हमारे मेन पॉइंट होंगे जिनसे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मुझे जिन चीज़ों का इंतहा दर्जे का फ़ायदा होता है मैं वही आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो पहले काफ़ी इन चीज़ों पे बात हो चुकी है। आप बाज़ेन में बिठा लें कि जो भी बंदा अपनी खुराक के हवाले से जानवरों की परेशान है और वो ख़ुद कफ़ील नहीं है उस खुराक में, तो वो कभी भी कमर्शियल फार्मिंग की तरफ ना जाए। वो बंदा पहले अपनी खुराक में ख़ुद कफ़ील हो। डोमेस्टिक लेवल पे तो मुमकिन है कि आपने 2-4 जानवर अगर रखे हैं शौक़ के लिए तो आप मार्केट से खुराक ख़रीद के, जो भी लोग तैयार कर रहे हैं उनसे ख़रीद के तो आप अपने जानवरों को डाल के उनसे, क्योंकि जो डोमेस्टिक लेवल होता है उस पर आपका कोई बड़ा एक जो एम है वो सेट नहीं होता। आपने उसको कारोबार के तौर पे नहीं अपनाया होता। आप बस एक ऑर्गेनिक लाइफ जो होती है उसकी तरफ जाना चाहते हैं, जो एक कुदरती ज़िंदगी है कि हमारे पास दूध खालिस हो और हमारी आंखों के सामने हो, तो वो एक अलग चीज़ है। उससे बड़ा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अगर आप कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं कि हम एज आ कारोबार इस चीज़ को लें और करें, तो आपको सबसे पहले जो मेरी रिकमेंडेशंस है कि आप पहले अपनी खुराक में ख़ुद कफ़ील हों। अभी तक जितनी भी चीज़ें हम अपनी खुराक में इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें से हमारी भी कोई भी ऐसी चीज़ अपनी प्रोडक्ट नहीं है। हमने मार्केट में हर चीज़ मार्केट से ही परचेज़ करनी होती है। तो इस हवाले से मैं समझूं कि मैं ख़ुद कफ़ील हूँ तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा प्लस पॉइंट है कि हमने मार्केट पूरी घूम के जो चीज़ हमें अल्लाह पाक ने कुछ समझ दी है उसके मुताबिक जो चीज़ हमें एडजस्ट होती है रेट के हिसाब से हम वही ख़रीदते हैं। इसके लिए हमें ज़िले क्रॉस करने पड़े तो वो भी हमने किए हैं, और अगर हमें सूबे क्रॉस करने पड़े हैं तो वो भी हमने किए हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम अपनी जो खुराक के जो रेट्स हैं वो मियारी भी बनाएं इस चीज़ को, और अल्लाह के फजल से वो हमारा जो है हमारा इकोनॉमिकली भी हमें वो सेट हो, हमें एक फ्रेम में ही रहें, हम उससे ज़्यादा तजावुज़ ना करें। तो इस चीज़ में ये जो खुराक के हवाले से दो चीज़ें मेरे जहन में हैं जिन्होंने मुझे इंतहा का फ़ायदा जो पहुँचाया है। सबसे पहली चीज़ है ये सरसों की जो खल होती है, वो आप पल्ले बांध ले बात, आप सारे चैनल पे जितनी मेरी बातें मौजूद हैं बेशक किसी पे कोई तवज्जो ना दें, लेकिन इस बात पे आप पूरी तवज्जो दें कि आप जो सरसों की खल है उसको आप अपनी जो TMR या अपनी जो खुराक आप बनाते हैं उसका एक लाजमी जुज़ बना दें। ये सिर्फ इस तरह मैं बात नहीं कर रहा कि ना कोई मेरे कोई इतने बड़े कोल्हू हैं, ना ही मैं कोई कहीं पे इस चीज़ की सप्लाई दे रहा हूँ, लेकिन जो इसके मुझे फ़ायदे हासिल हुए इंशाल्लाह जब मैं आपको वो बताऊँगा तो आप इसके फ़ायदे सुन के ऑटोमेटिकली हैरान होंगे कि यार इतने इस चीज़ के फ़ायदे हैं। इसका कोई नहीं, पिछले 15 से 20 दिन के अंदर 6 डॉक्टर्स हज़रात से मेरी बात हुई है, क्योंकि हम फीड कास्ट के हवाले से बड़े परेशान थे कि इसकी जो रेट है वो 3200-3400 पे पहुंच गया है सरसों की खल का, तो इसका कोई नेमुल बदल होना चाहिए। तो 5 डॉक्टर हजरात ने मुझे बिल्कुल कहा है कि इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, और मैं भी यही समझता था कि ये इतनी अच्छी चीज़ है। ये 2 तरह की होती है वैसे कि एक तोरिया और एक राया। हमने इसमें कोई ख़ास फ़र्क होगा, ज़ाहिर बात है कि होगा, लेकिन हमने कोई फोकस नहीं किया कि इन दोनों में ज़्यादा क्या फ़र्क होता है या ज़्यादा बेहतर कौन सी है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि सरसों की खल है तो हम उसको अपने फ्रेम में ले आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। तो एक डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि इसका जो अल्टरनेट है वो आप मेज़ ग्लूटन जो 30 होता है वो आप 30% वाला उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अल्टरनेट्स में। ज़्यादा बहस तो मेरी उनसे नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे ये अल्टरनेट के तौर पे बताया। वो रेट के हवाले से तो इसका अल्टरनेट कुछ बन रही थी, लेकिन जो अफादियत है उसके एतबार से सिर्फ जिस तरह एक नारा लग रहा है प्रोटीन के हवाले से भी वो बेहतर थी या इसका अल्टरनेट हो सकती थी, बल्कि बाकी चीज़ों में जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। तो हमने वो की भी नहीं।
تو جو میں نے اس کے فائدے دیکھے ہیں پریکٹیکلی وہ یہ ہے کہ جب ہم جانور کو کوئی انجیکشن لگاتے ہیں اس سے کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے، انجیکشن خراب ہوتا ہے، یا جانور کو کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، یا جانور کے کوئی دروازہ لگتا ہے جالی والا اور چھوٹے چھوٹے زخم ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے فارم پہ اللہ کے فضل سے بالکل اس کی جو میڈیکیشن ہے وہ کی ہی نہیں جاتی۔ پچھلے دنوں بھی ہماری ایک بکری کے تھن پہ زخم ہوا ہے، ہم نے اس کا کوئی علاج نہیں کیا، یہی سرو کر رہے ہیں کہ ہم نے 1 من میں 6 kg پوزیٹیولی جو ہے سرسوں کی کھال وہ ایڈ کی ہوئی ہے، اپنی جو TMR ہم بنا بھی رہے ہیں، ہم بیچ بھی رہے ہیں، اپنے فارم پہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے انشور کیا ہوا ہے کہ 6 kg سے کم سرسوں کی کھال اس میں موجود نہ ہو۔ اس کا جو پہلے 1 مہینہ 1.5 ہوتا ہے جانور اس کو شوق سے نہیں کھاتے، کیونکہ ہم نے گرائنڈ کر کے اس میں ڈالتے ہیں تو وہ جانور شوق سے نہیں کھاتے، لیکن جب اس پہ لگ جاتے ہیں جانور آپ کے تو وہ ساری کی ساری وہ کھا بھی جاتے ہیں اور اس کے انتہا درجے کے آپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جتنے بھی چھوٹے زخم ہیں آپ کے جانور بالکل جو ہے نا اس حوالے سے زیرو ہو جائیں گے، آپ کو کسی میڈیکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے جانور آٹو پہ انشاءاللہ یہ چھوٹے زخم، بڑے زخم کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے آپ بالکل علاج کریں، چھوٹے چھوٹے جو زخم ہوتے ہیں، کسی کو جالی لگ گئی، کسی کو دروازہ لگ گیا، کسی کو کھرلی لگ گئی، تو یہ چھوٹے زخم آٹو پہ آپ کے یہی کھلانے سے یہ وہاں پہ میڈیسن کا کام بھی کرتی ہے اور خوراک کا بھی، تو آپ کے سارے جو ہیں وہ کام جو ہیں وہ سیٹ ہوتے جائیں گے آٹو پہ۔ دوسرا، جب میں صبح اٹھتا ہوں تو تقریباً واٹس ایپ پہ 25 سے 30 میسج جو ہوتے ہیں نا وہ صرف اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو جانور ہیں ان کے تھنوں میں سوزش آ گئی ہے، جانور کا دودھ پورا نہیں ہے، ہوانا بہت بڑا کر لیا اس نے اور سوجن اس میں آ گئی ہے۔ تو یہ جتنا بھی مسئلہ تھنوں کے آ رہے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ یہ چیز اپنی خوراک میں 6 kg ڈالنا شروع کر دینا 1 من میں 40 kg میں، تو انشاءاللہ آپ کے کسی بھی جانور کی تھنوں میں یہ جو سوزش ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے گی، اگر آپ خوراک کا حصہ بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں آپ تو تھنوں کی جو سوزش کا مسئلہ ہے، پانی آ گیا تھنوں میں، بہت بڑی ہوا بنی ہوئی ہے، اندر دودھ کوئی نہیں ہے اور باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بچے پی نہیں رہے اور جانور تھنوں کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہا، یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں نا، یہ اگر آپ یہ سرسوں کی جو کھال ہے اس کو آپ ایڈ کریں گے، یاد آپ نے یہی رکھنا ہے کہ 1 من کے اندر 6 kg آپ نے لازمی ڈالنی ہے۔ جانور شروع میں نہیں کھائیں گے لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد جب وہ کھانا شروع کر دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بغیر وہ کوئی چیز پسند بھی نہیں کریں گے۔ جانوروں کو یہ بڑی سیٹ لگتی ہے، جانوروں کے جسم پہ اس سے شاندار قسم کی جو چمک ہے وہ آ جاتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے، باقی اس کے جو سائنٹیفک فائدے ہیں ان پہ تو میرے کچھ زیادہ علم نہیں ہے اور میں زیادہ اس بارے میں بتا بھی نہیں رہا، یہ کچھ پریکٹیکل چیزیں تھیں جن کو میں نے نوٹ کیا ہے۔ کوئی ہمارے جانوروں کے جسم پہ اندرونی یا بیرونی زہر بات جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، جو خشک خوراک ہوتی ہے وہ ویسے بھی اس میں جو فنگس وغیرہ کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر تھوڑی بہت آپ کے جو خوراک ہے اس میں فنگس وغیرہ آ بھی جاتی ہے یا کچھ بن بھی جاتے ہیں، اس طرح کی سچویشن ٹاکسٹی ہو بھی جاتی ہے، تو پھر بھی آپ کے جو جانور ہیں اگر اس میں کھال آپ نے ایڈ کی ہوئی ہے، سرسوں کی کھال، کڑوی کھال، تو انشاءاللہ آپ کے جانور کے کسی بھی جسم کے حصے پہ زہر باد، یہ بنیادی طور پہ تھنوں کی جو سوزش ہے یہ بھی ایک زہر باد ہی ہے، تو کوئی پھوڑا پھنسی نہیں بڑا بنے گا۔ تو یہ ہم نے نوٹ کیا ان چیزوں کو، تو یہ انشاءاللہ آپ کھلائیں گے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ دوسری جو مین اور بڑی چیز ہے خوراک کے حوالے سے، اگر جون جولائی کے مہینے بھی چل رہے ہیں نا تو بہت سے لوگ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے آپ نے تر چارہ کھلانا ہے۔ آپ نے ہر حال میں پورا سال جانور کو جو چارہ کھلانا ہے وہ خشک چارہ کھلانا ہے، آپ نے سبز چارے کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ چارہ خشک چارہ مہیا نہیں ہوتا، تو جتنی بھی گرمیاں عمومی پورے پنجاب میں تو پورے سندھ میں جو گرمی ہے اس کا جو تناسب ہے، سندھ میں تو خیر 10 مہینے تک گرمی ہوتی ہے اور 2-2.5 مہینے 3 مہینے جا کے جو ہے سردی ہوتی ہے، اور پنجاب میں یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ سردی کا جو ٹینیور ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس دوران کیا کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں یا شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، جو موسم کا اویلیبل چارہ ہوتا ہے، وہ مکئی کی صورت میں ہو، مکئی کا جو چارہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، یا جو باجرے کا چارہ ہو، یا وہ جو ایک جودر ہوتا ہے وہ بڑا آئیڈیل ہوتا ہے، جودر کا چارہ ہو، ان چارہ جات کو جو ہم نے آج خریدا ہے یا آج کا جو فریش ہے اس کو آپ 2 دن دھوپ لگوائیں صرف۔ جو اکثر چارے ہیں ان کا جو موئسچر لیول ہوتا ہے سوائے برسیم کے، لوسن میں بھی 30% تک جو ہے اس کا ہوتا ہے، اپنا ڈرائی میٹر ہوتا ہے جو فریش ہوتا ہے لوسن، لیکن جو برسیم ہے اس میں سب سے زیادہ پانی ہوتا ہے 80% تک
75% تک اس میں جو پانی کا تناسب ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو آپ بے شک سلیکٹ نہ کریں۔ آپ جو باقی چارہ جات ہیں جس طرح جودر ہو گیا، برسیم ہو، دوسرا لوسن ہو گیا، یہ ہو گیا مکئی ہو گئی یا جوار ہو گئی، یہ جو چارہ جات ہوتے ہیں موسم کے، ان کو آپ جو بڑے بڑے سٹال ہوتے ہیں وہاں پہ اپنا چارہ جات کے، ان سے آپ خرید کے آپ کی جو روزانہ کی روٹین ہے اسی حوالے سے آپ خریدتے جائیں، لیکن جو آج آپ نے خریدا ہے اس کو آپ نے سرو کرنا ہے 2 دن کے بعد۔ 2 دن اس کو آپ نے مکمل دھوپ لگوانی ہے۔ ہمیں پریشانی کب ہوتی ہے کہ جب آپ نے 1 من خریدا، اس میں سے تھوڑا سا اس کو خشک کیا تو وہ 27-28 kg رہ گیا، اور 27-28 kg جب اسی طرح ہم نے جانور کو سرو کر دیا تو جانوروں نے کھایا 17-18 kg، اور 10-12 kg جو ہے وہ کھرلیوں میں ویسے پڑا رہا، ہمارے جانوروں نے نہیں کھایا، تو وہ ہمارے لیے پھر پریشانی بنتی ہے کہ ہمیں تو فیڈ کاسٹ ابھی زیادہ آ رہی۔ تو اس دوران آپ نے اس چارے کو، جو خشک چارہ آپ نے کیا ہے، صرف وہی چارہ نہیں کھلانا، ساتھ آپ نے جو آپ کی کنسنٹریٹ فیڈ ہے، جو ونڈے کی شکل میں ہے، جو اجناس کی شکل میں ہے، اس کو اس کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ اور شامل کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا جو شیرہ ہے وہ لیں اور اس میں کچھ پانی ایڈ کریں، اور وہ جو ہے آپ کے پاس خشک چارہ، اس کے اوپر آپ اس کا چھڑکاؤ کر دیں تناسب کے حساب سے، کہ جو 40 kg ہے اس میں آپ 2-3 kg جو پیور شیرہ ہے اس کو زیادہ نہ ڈالیں۔ ویسے اگر پتلا ہے تو اس کو آپ 6-7 kg تک ڈال سکتے ہیں۔ اگر وہ پتلا ہے تو پتلا آپ نے کنفرم کرنا ہے۔ یہ بکریوں کے لیے یہ زیادہ جو شیرہ ہوتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ یہ میں پہلے ویسے ویڈیوز وغیرہ اس پہ بنا چکا ہوں، یہ جو بائی پاس فیٹس ہوتے ہیں ان میں بہتر کیا ہے اور کون سا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، تو یہ خون کو گاڑھا کرتا ہے۔ ویسے آپ اس کو ایک تناسب کے ساتھ 1 من میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر زیادہ وہ گاڑھا ہے یا پیور جو شیرہ ملتا ہے ہمیں وہ ہے تو آپ 2 kg سے زیادہ نہ بڑھیں، اور وہ 2 kg اگر آپ نے لیا ہے تو اس میں پانی گرم کر کے ڈالیں اور اس کو اچھی طرح ہلائیں، اور پھر جو ہے 4-5 kg بھی آپ 1 من میں شامل کر سکتے ہیں، وہ آپ ڈالیں اس چارے کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر اپنا جو گرینڈڈ آپ نے خود ایک بنایا ہوا ہے جو ونڈا ہے وہ آپ اس کے اوپر جب شامل کر دیں گے اس کے ساتھ، تو پھر اس پورے کا جو ذائقہ ہے وہ بھی ایک بن جائے گا، اور جانور اس کو پسند بھی کریں گے۔ وہ جو 10-12 kg آپ کا اس حوالے سے ضائع ہونا تھا کہ جانور نے کچھ کھا لیا اور کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیا، یا جو وہ اکثر جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کی، یا وہ جو ٹوٹیاں سے اس کی بچ جاتی ہیں، وہ جانور نہیں کھاتے، تو ان کو آپ اگر اس طرح کھلائیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کا جو جتنا بھی یہ ویسٹیج ہوتا ہے یہ اس حوالے سے 0 ہو جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں جو میرے تجربے سے گزری ہیں کہ ایک تو جانور کو خشک چارہ آپ کھلائیں، بے شک جون جولائی کے مہینے ہیں، آپ نے کسی ڈی ہائیڈریشن سے نہیں ڈرنا کہ جانور کو جناب اس کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ اس میں اگر آپ پر یونٹ ایک مکمل غذا جانور کو کھلا رہے ہیں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ مسئلہ تب آئے گا جب آپ جانور کو کبھی کچھ کھلا رہے ہیں کبھی کچھ کھلا رہے ہیں، تو اس سے مسئلہ بنے گا۔ ایک اگر آپ نے خوراک ریگولر بنا لی ہے جو انہی بنیادوں پہ ہے کہ جانور کو پر اکائی اپنی پوری نیوٹریشن ملے، اور دوسرا اس خوراک کا لازمی حصہ آپ نے سرسوں کی کھل کو بنا لیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو اس سے شاندار فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔